अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। नाजरीन, एक सर्वे के मुताबिक 85% पॉपुलेशन दुनिया की सफ़र कर रही है सेल्फ इस्टीम की कमी से। इसका मतलब ये निकलता है कि 85% लोग इस दुनिया के अपना पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये चीज़ क्या हमें इफ़ेक्ट कर रही है? क्या इससे जो पूरी हमारी प्रोडक्टिविटी है एज अ माशरा, एज अ सोसाइटी, वो इफ़ेक्ट हो रही है? और इसके इम्पेक्ट क्या हैं? इसको बेहतर करने के तरीक़ेकार क्या हैं? सेल्फ़ इस्टीम होती क्या है? इस पे आज हम बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ, डॉक्टर कंवर कैसर और अफशा खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर कंवर कैसर, ये सेल्फ स्टीम होती क्या चीज़ है? ज़रा आप हमें पहले ये तो बताइए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये क्या बात हुई, हम चाह रहे हैं कि किसी इंसान को बड़ा वो अपने आप से भर दें और हर बात में वो मैं बड़ी चीज़। ये वो नहीं है। ये वो चीज़ है जो आप अपने आप को कैसा देखते हैं। क्योंकि एक इंसान, हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई कैपेसिटी दी है, कोई कैपेबिलिटी दी है, सलाहियतें दे के भेजा है। लेकिन अगर वो इंसान अपने उन सलाहियतों को आइडेंटिफाई नहीं करता, उसका शऊर नहीं रखता, तो फिर क्या होता है कि वो दुनिया में कोई भी काम उस तरह नहीं कर पाता जिस तरह उसको करना चाहिए। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस से भी डिफरेंट चीज़ है। कॉन्फिडेंस वो होता है जो आपका आउटवर्ड एक्सप्रेशन है। यानी अगर मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, हो सकता है आप सोचें बहुत कॉन्फिडेंट हैं ये, लेकिन अगर मेरी सेल्फ एस्टीम अपने बारे में लो है, चाहे मैं लोगों के सामने बोल भी रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि आई एम नॉट थिंकिंग वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ। मुझे ये लगता हो कि मैं तो इतनी अच्छी इंसान ही नहीं हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छी रेसिपीज़ बना लेते हैं, लेकिन जब उनके कोई मेहमान आते हैं और उन्होंने उसी तरह बहुत अच्छी वो रेसिपी बना के वो प्रेजेंट करते हैं, तो वो खुश नहीं होते। कोई तारीफ़ भी करे तो वो कहते हैं दरअसल आज इतनी अच्छी नहीं बनी, आज ज़रा चावल ना थोड़े से नरम पड़ गए थे। हालांकि उनको नज़र आ रहा होता है कि वो बहुत अच्छा काम कर चुके हुए हैं। लेकिन सेल्फ़ एस्टीम जब लो होती है तो हम अपने ही काम की क्वालिटी को फ़ौरन नीचे ले जाते हैं। और आप देखें कि जब आप अपने बारे में अनश्योर होते हैं तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। ये वैसे भी जो सेल्फ़ एस्टीम की ये जो फील्ड है ना, ये बहुत बाद में इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। तकरीबन 1960s में साइकोलॉजिस्ट ने अपना जो रुझान है वो इस तरफ लेकर आए कि बजाय इसके कि साइकोपैथोलॉजी में ही और एडवांसमेंट की जाए, दे स्टार्टेड लर्निंग कि एक इंसान जो हेल्दी इंसान की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। उसमें फिर ये वाले फैक्टर्स जो हैं, और अगर जो लोग पीछे से अगर डरे हुए, पिछले अपने ज़माने से अगर डरे हुए आए हैं, तो उन्होंने एक ये फीलिंग अपने अंदर डेवलप की कि नहीं, हमने अपने बच्चे को बर्डन नहीं करना, हमने उसको करेक्ट नहीं करना, हमने उसको फ्रस्ट्रेट नहीं करना। तो जिन लोगों ने ये वाली कुछ रविश उठाई, उससे ये हुआ कि उन्होंने अपने बच्चे को ये फीलिंग देनी शुरू करी कि यू आर वंडरफुल, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जो चाहे करो, तुम जैसे चाहे करो। ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम ये नहीं है कि तुम जो चाहे करो, तुम जैसे करो, तुम बहुत अच्छे हो। उसके डेफिनेटली कुछ लिमिट्स और कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो इंशाल्लाह हम अभी साथ देखते हैं। बहुत नई बात थी मेरी डॉक्टर कंवल के वो आपकी पर्सनालिटी में एविडेंट नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि कई जगह हो सकता है एविडेंट हो, आपको सामने नज़र आ रहा हो कि बच्चा शाय है या वो इतना ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता या कुछ उसके अंदर कॉन्फिडेंस का इशू है। जैसे कि आपने बताया कि ये बिल्कुल, लेकिन उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए, कॉन्फिडेंस इस तरह तो कनेक्टेड है कि जाहिर है अगर आप अपने बारे में बुरा सोच रहे हैं, आप कॉन्फिडेंटली बात तो करेंगे, लेकिन आप बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। आप अपने पोटेंशियल को उस तरह पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए। आप लोगों के बारे में हमेशा एक फ़र्क किस्म की राय रख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि किसी की आउटर अपीयरेंस को देखकर हम बहुत श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि इसकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी। क्योंकि देखिए, कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको काम करने की सलाहियत पर उभारता है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर सेल्फ एस्टीम होगी तो वो भी नताइज तो सिमिलर लाएगा, लेकिन ये एक इन बॉर्न, एक अंदर से जो कैफियत है ना, हाउ डू यू फील अबाउट समथिंग, ये वो है। और जिन लोगों ने इसके ऊपर आपने देखा होगा नेगेटिव तरह से अगर कभी काम किया ना, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे जिनकी इस को कि तुम बहुत ही अच्छे हो, जिसमें हम बात करेंगे कि उसमें ईगो की तरफ उसको ले गए, वो बच्चे ना तो प्रॉब्लम
پرابلمس کو کوپ اپ کرنا سیکھتے ہیں، نہ ڈیفیکلٹ سچویشنز میں وہ اپنے سکلز کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم اس کا جو بیلنس ہے نا وہ انشاءاللہ دیکھیں گے کانفیڈنس کے ساتھ کہاں جا کے لنک ہوتا ہے. یہ کتنا ضروری ہے کہ ایک بچے کے اندر سیلف اسٹیم ڈیولپ کی جائے؟ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے تو ہم نے اس دنیا میں آ کے جو اپنا مقصد حیات ہے اس کو پورا کرنا ہے. اگر آپ کے اپنے اندر یہ سیلف اسٹیم آپ کی ہائی نہیں ہوگی، آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوے شکایت بہت ہوں گے آپ کو، میری زندگی میں ایسا کیوں ہوا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا. دوسرا یہ کہ جو آپ کے ہیلدی ریلیشن شپس ہیں آپ وہ نہیں بنا پائیں گے. آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے بھی رنجش رہے گی. یعنی آپ دیکھیں اکثر سبلنگ رائیولری ہے، اس میں بھی سیلف اسٹیم کا بڑا رول ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ باہر جا کے جب ہم نے لارجر سوسائٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے تو جن کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے وہ ان کو ایموشنل ایشوز بھی بہت زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. اکثر آپ ساس بہو کے جو جھگڑے سنیں گی اس میں بھی کیا بات ہوتی ہے؟ آپ انسیکیور ہوتے ہیں، چاہے بہو انسیکیور ہے یا ساس انسیکیور ہے، اور اس لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے اور انسیکیورٹی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پھر آپ اپنے معاملات کو صحیح طرح سے نہیں رکھتے. اسی طرح مطلب یعنی کہ آپ کوئی بھی ڈیلنگ دیکھ لیں اس میں سیلف اسٹیم کا بڑا میجر رول ہوتا ہے. اسی طرح ایون ایڈکشنز کے لیے کہا جاتا ہے. اسی طرح جیسے ریلیشن شپس ہوتے ہیں حرام، بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے، تو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہم نے ان کو تھرو آؤٹ اتنا کچھ بتایا کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، کالج جاؤ گے یہ نہیں کرنا، اسکول میں یہ نہیں کرنا، ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہونا فرینڈس کے ساتھ. پتہ نہیں کیوں میرا بچہ ہو گیا. مے بی دا ایشو از سیلف اسٹیم، کیونکہ آپ کچھ ایسا کام کرتے رہے ہیں کہ اس کی سیلف اسٹیم اچھی طرح بلڈ نہیں ہوئی تو وہ یہ پھر کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس قوی مومنٹ جو ہے وہ کمزور مومنٹ سے بہتر تصور کیا گیا ہے نا. اور اس قوی مومنٹ کو بننے کے لیے آپ کو کچھ اپنی صلاحیتیں ہیں ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور ان کا استعمال بھی پازیٹیو کرنا ضروری ہے. اور اگر یہ اندر ہی مسک ہو کر رہ گئی تو پھر ڈیفینیٹلی پھر وہ جو ویک کمزور مومنٹ والی جو مثال ہے پھر وہ آئے گی. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ایڈکشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو یونیورسل کامن فیکٹر ہے جتنے بھی قسم کے ایڈکشنز ہیں، جتنے بھی قسم کے لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ ان کی سیلف اسٹیم لو تھی. یعنی کہ یہ آپ کے بچے کو وہاں تک لے جا سکتی ہے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سروے پڑھا میں نے اس کے حوالے سے، اور وہ یہ تھا ڈاکٹر کنول کہ جن لوگوں کی ریلیجیس ایفیلیشن ہوتی ہے، جو لوگ ریلیجیسلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، جن کے کچھ بلیوز ہوتے ہیں، ان کی سیلف اسٹیم بہتر ہوتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ ریلیجن پہ یقین نہیں رکھتے. کیونکہ کہیں اس کا تعلق یہ تو نہیں کہ ان کے پاس ایک پرپز آف لائف ہے اور جو لوگ مذہب سے دور ہیں ان کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید جو لوگ سیلف اسٹیم میں کم ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پرابلم آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ اچیو نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کے سامنے ایک گول کلیئر ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس کچھ اچیو کرنے کے لیے ہے. اس سارے سینیریو کے اوپر ذرا پلیز روشنی ڈالیں آپ پلیز. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے نا وہ بڑا نیچرل دین ہے، اور ہم سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا وہ بھی ہماری کیپیسٹی کے مطابق دی ہیں. اسی لیے جب آپ دین پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو چاہے آپ گھر میں ہیں، باہر ہیں، آپ ورکنگ پرسن ہیں، آپ ڈومیسٹک ہیں، آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کسی بھی سچویشن میں رہتے ہوئے فرائض پورے کرنے، میں نے اپنے تعلقات اپنے اینڈ پہ ٹھیک کرنے ہیں کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں، میں نے اندر سے بھی سچا ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بھی سچا ہونا ہے. تو یہ جو ساری ٹریٹس ہیں نا یہ آپ کی سیلف اسٹیم کو مٹیریلزم سے نکال کر ایک انسان کی ورتھ پہ لے جاتی ہیں. تو جب ایک آپ اس انسان کی ورتھ پہ آ گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا وہ ایک صحابی تھے جو کہ کسی بادشاہ کے وہاں پہ گئے ایز اے ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور ان کا جو تھا کھانا کھاتے ہوئے کوئی نوالا نیچے گر گیا اور وہ اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے. تو کسی نے کہا کہ آپ اس جگہ پہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں یہ فیصلہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں. تو بات یہ کہ جب آپ ان لوگوں کے ڈر سے نکل جاتے ہیں نا، کیونکہ سیلف اسٹیم یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں، آپ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی میری انگریزی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی میری اردو کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، کوئی میرے لباس اگر میں نے ریپیٹ کر لیا ہے تو اس کے لیے کوئی ایشو بن رہا ہے. سو یو آر اے پیور پرسن. آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی، میں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کرنا ہے ایسے مواقع پہ.
تو ڈیفینیٹلی اس سے سیلف اسٹیم جو ہے نا آپ کی بڑی ہائی ہونی شروع ہو جاتی ہے، پرووائڈیڈ آپ نے رائٹ پیرامیٹرز کے ساتھ اس دین کو اپنایا ہو، اونرشپ لی ہو اس چیز کی۔ اور آپ دیکھیں کہ سورہ البقرہ میں بھی ہمیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ وہ 5 چیزوں سے انسان کو ضرور آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس اور جانوں کا جانا، مالوں کا جانا، ثمرات، ان 5 چیزوں سے البتہ ضرور آزمائے گا اس پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے صبر کرنے والوں کو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہر وقت اچھے ہی مومنٹس نہیں ہوں گے۔ اچھے حالات تو سبھی گزار لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے حالات کو شکر گزاری کے ساتھ گزارنا، اس کے لیے بھی آپ کو اندر اپنے لیے وہ اسکل آف ہاؤ ٹو ایکسیپٹ کہ آپ کو کوئی چیز ملی ہے، ٹھیک ہے، اس میں گریٹیٹیوڈ کی نعمت، یہ سیلف اسٹیم آپ کو سکھاتی ہے۔ سملرلی اگر برے وقت آ گئے ہیں اور آپ کو وہاں صبر سے کام لینا ہے، تو وہ صبر کو بھی پریکٹس کرنے کے لیے اندر سے جب تک آپ اپنے اوپر وہ اعتماد نہیں رکھیں گے کہ آپ اس سچویشن کو فیس کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا اکثر خدا نہ خواستہ کبھی کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا لوگ اس کے اوپر آ کے ایسی یلغار ڈالتے ہیں کہ تم تو اب بالکل زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ اس کی وہ جو اندر سے اگر تھوڑی سی سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوئی بھی تھی نا شوہر کے ٹائم پر، وہ بالکل نیچے لے جاتے ہیں۔ اب اس موقع سے اس نے جو فائٹ کرنا ہے اور اس نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، اب اس نے پوری ایک نئی زندگی چلانی ہے، وہ کیسے چلائے گی اگر یہ اسٹیم اس کی سیلف جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دی گئی ہے؟ یہ اب سب تو جہاں انسان کمزور ہوگا وہ ان چیزوں سے اور شیلو ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ میں آزماؤں گا تم کو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی ہم چیزیں دنیاوی اعتبار سے یہ الفاظ ہم سنتے ہیں، ان کو دوسرے الفاظ میں پورا قرآن میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ جی، جو ایک لفظ ہے کرٹیسزم کا لفظ، یہ جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں سننے میں بڑا نیگیٹو لگتا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے بچے کو کرٹیسائز نہیں کیا کبھی اپنے گھر کے اندر، کبھی ہم نے اس کو اس کا ایک ٹیسٹ نہیں دیا، ٹیسٹ دینے کی بات ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ دنیا کو فیس کرتا ہے اور لوگ اسے کرٹیسائز کرتے ہیں، تو وہ بچہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بچہ وہاں پہ اس پوائنٹ پہ بریک ہو جاتا ہے۔ تو ہم کس طریقے سے پازیٹیولی اپنے بچے کو کرٹیسائز کریں کہ اس کو عادت ہو یہ بات سننے کی کہ بھائی میرے اندر کچھ فالٹ ہو سکتا ہے، کوئی فلا ہو سکتا ہے۔ ہم جب یہ کہتے رہیں گے سب اچھا ہے، تو جب وہ باہر جائے گا دنیا اس کو یہ نہیں کہے گی کہ سب اچھا ہے، دنیا تو اس کو بتائے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ فرق بھی جاننا ضروری ہے کرٹیسزم اور کریکشن میں۔ کریکشن اصلاح ہے اور کرٹیسزم تنقید ہے۔ بالکل، تنقید جب آپ کریں گے تو سیلف اسٹیم ڈیفینیٹلی لو ہوگی، جب آپ اصلاح کریں گے سنسیئرٹی کے ساتھ تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا نکھار باہر نکالے گا۔ یعنی کرٹیسزم کے بارے میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ پازیٹیو کرٹیسزم ہے نیگیٹو کرٹیسزم۔ جب بھی کوئی آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے آپ کو ہمیشہ برا لگتا ہے، ہمیشہ ہم سیلف ڈیفense کے موڈ میں چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں اچھا لگتا۔ تو بچوں کے لیے بھی یہ ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ اصلاح ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ کریں کیسے نا؟ اگر آپ نے ان کو بتانا بھی ہے، ان کو سکھانا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح جگہ پہ اس کو بتاؤں بھی کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ایسے کرو، اور تاکہ اس کو آؤٹر ورلڈ کے لیے تیار کروں اور اس کی سیلف اسٹیم بھی مجروح نہ ہو۔ تو 3 سٹیپس ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے بچے کو کیپیبل بنائیں، کسی بھی ایج میں آپ دیکھیں یہ کیا کام خود کر سکتا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی مثال، بہت کامن مثال جو ہے وہ یہی ہے کہ ماں باپ کو 3-4 سال کے بچے کو انڈیپینڈنٹ کھانا کھانے کی عادت ڈال دینی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹ کھانے کی عادت نہیں ڈالی اور 8 سال کا بچہ ہو گیا اور آپ اس کو نوالے کھلاتی ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوگا تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا لے گا، لیکن اگر کوئی مہمان آ گیا تو وہ کیا کہے گا؟ آپ نے نہیں مجھے کھلانا ان کے سامنے، میں خود کھاؤں گا۔ یعنی اب اس کو اس کی سیلف اسٹیم بتا رہی ہے کہ یہ لوگوں کو نہ پتا چلے میرے بارے میں نا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ ہر ایج کے مطابق اس کو کیپیسٹی بلڈنگ اس کی کریں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کو اس کے افیکٹو طریقے بتائیں، یعنی آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ کیسے کریں گے۔ کھانے کی یہی مثال لے لیں، اگر 4 سال کا بچہ آپ اسے کیپیسٹی بلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کیپیبل بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی سیلف اسٹیم ہائی ہو کہ میں کسی بھی انوائرمنٹ میں خود کھانا ڈال کے کھا سکتا ہوں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اس کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے چمچ پکڑنا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ کیسے لے کے جانا ہے اور کھانا ہے، دعا کون سی پڑھنی ہے، کوئی گر گئی چیز تو کیسے اٹھانی ہے، کوئی پلیٹ میں آپ کو چیز پسند نہیں آ رہی اس کو سائڈ پہ کیسے کرنا ہے، یہ آپ نے چیز دیکھنی ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایکسیپٹنس۔ اپنے لیے ایکسیپٹنس پیرنٹس کو رکھنی چاہیے کہ میرا بچہ غلطی بھی کرے گا،
کبھی کبھی اس سے وہ کام نہیں بھی کیا جائے گا. اٹس اوکے, اٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. اور اپنی عمر کے مطابق اگر وہ اسٹرگل کر رہا ہے, گڈ انف ایفرٹ پٹ ان کر رہا ہے, تو میرے لیے یہ اچھی بات ہے. مجھے ایکسیپٹ کرنا ہے, وہ انسان ہے, جیسے مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس سے بھی غلطیاں ہوں گی. اور کہیں کہیں میں نے یہ بھی ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ کام اس کے لیے چیلنجنگ ہے, یا یہ اپنے کزن کے مطابق, بہن بھائی کے مطابق, فلاں شخص کے مطابق نہیں کر پا رہا. ڈاکٹر کنول جی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو ہم بریک کے بعد آ کے دوبارہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, اور میں آپ کا انپٹ بھی لینا چاہوں گی اس کے اوپر کہ کس طریقے سے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں, وہ کیا پریکٹیکل پوائنٹس ہیں. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کے اندر ایج کا کرائٹیریا بھی بتا دیا ہمیں کہ کن کن ایجز میں آپ کس طریقے سے اس کو بہتر کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم ان چیزوں پہ غور کر رہے تھے اور ان کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم بچے میں سیلف اسٹیم ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ہمیں ڈاکٹر کنول نے کچھ بڑی اچھی یوزفل ٹپس دی اس کے حوالے سے. میں چاہوں گی کہ افشاں آپ بھی ہمیں کچھ انپٹ دیں اس کے اوپر کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں, سیلف اسٹیم ڈیولپ کرنے کے لیے پہلا ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں جو آپ خود سنسیئرلی محسوس کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو ایکسپریس کریں. اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اس کی وہ چیزیں بتائیں جو آپ اس میں دیکھتے ہیں. ایک وہ ہے جو آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور ایک جو اس کے اندر ہیں اور آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس کو سائیکلوجیکل مرر کے بھی حوالے سے جیسے لوگ بات کرتے ہیں, لیکن مرر میں آپ دیکھیں بینی وہی چیز نظر آتی ہے نا جو آپ ہیں. تو اس میں ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے اور اس میں چھپانا بھی نہیں چاہیے. اگر کچھ ایسی چیزیں محسوس ہو رہی ہیں ان کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے لیے ایک بیس کیا کہنا چاہیے, ایک سیکیور بیس بنے. سیکیور بیس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا بچہ نو میٹر واٹ ہیپنس وہ ڈپینڈ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس واپس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ سے دور نہ ہو. یہ سیلف اسٹیم ڈیولپ کرتی ہے بچے کے اندر جب اس کو یہ احساس ہو کہ میں اپنے والدین کے پاس ہر حال میں واپس جا سکتا ہوں. جو آپ نے مرر والی بات کی ہے نا, اس سے مجھے بڑی ایک اچھی ایگزامپل میرے ذہن میں آئی ہے. وہ یہ کہ کئی دفعہ ہم گھر میں بچے کہتے ہیں تم تو شہزادے ہو, تم تو اتنے خوبصورت ہو, تم تو دی بیسٹ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ تھوڑا سا بلکی ہو, تھوڑا سا اس کے اندر وہ ہو, لیکن ہم ماں کو ہر ماں کو اپنی اولاد خوبصورت لگتی ہے, بالکل پرفیکٹ لگتی ہے. وہ بچہ باہر گیا, اس کی ماں نے اس کو یہ بات کبھی نہیں بولی, باتوں میں بھی نہیں بولی, باہر گیا اور اس کے بعد اسے سنا اینڈ بوم وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ جب ایک یہ سیکیور بیس کا کانسیپٹ آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں نا کہ وہ آپ کے پاس واپس آ سکتا ہے, یہ اس کو رسک لینے سے نہیں روکے گا. ورنہ آپ دیکھیں بچہ نیا کام نہیں کرتا, وہ ڈرتا ہے کہ مجھے جواب دہی ہوگی تو پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا, یا مجھ میں وہ صلاحیت ہے کرنے کی. یا اب دیکھیں بعض اوقات بچے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھنے کا شوق تو رکھتے ہیں لیکن ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا اور وہ ڈر کے وہ کرتے ہیں. یا جس کو کھانے پکانے کا شوق ہے وہ ڈر کے چھری اٹھائے گا کہ ہاتھ کٹ جائے گا, یا اگر کچھ میں نے توڑ دیا تو کیا ہوگا. یہ جو فیلنگ ہے نا, یہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو وہ جو اور پھر آپ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ دنیا کو انہوں نے فیس کرنا ہے نا, تو دنیا کو وہ فیس کیسے کریں گے جب وہ اپنے والدین کو ہی نہیں کوئی چیز آ کے بتا سکتے. اور سملرلی ایک تیسری چیز اس میں یہ آتی ہے, کچھ گوئنگ میسیجز ہیں, کچھ ڈوئنگ میسیجز ہیں. ٹھیک ہے, تو گوئنگ میسیجز میں ایک چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایکسپریس کریں. مثال کے طور پہ آپ کہیں, آپ دیکھیں ہم جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا, نہیں بیٹا آئی لو یو. ٹھیک ہے, بچے کو وہ احساس دلانے کے لیے وہ جملے بولنے چاہیے. فار ایگزامپل بچہ آپ کا بہت 1.5 سال کے بعد گھر آ رہا ہے کہیں سے نا, دور تھا, پڑھ رہا تھا, واپس آ رہا ہے, اس کو کہیں ویلکم ہوم, اس کو کہیں کہ یو نو آئی واز تھنکنگ اباؤٹ یو, یا تمہارے نہ ہونے سے ہم نے تم کو مس کیا. اور اسی طرح جو ڈوئنگ ہے اس میں جو کیپیبل, جیسے بھی انہوں نے پہلے بات کی تھی نا, اس کی وہ کیپیسٹی ہم نے بلڈ کرنی ہے. تو کیپیبل میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ وہ جملوں کا بھی استعمال ہو, دیٹ یس یو کین ڈو اٹ. تم یہ بار بار کرو گے تم کر جاؤ گے اس کو. ٹھیک ہے, یہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ جو الفاظوں کا استعمال ہے, لیکن
جہاں کسی بھی چیز کا ایکسیس ہو جائے گا وہ ذاتی کی طرف جائے گا تو یہ بھی ہم یاد رکھیں یہ بچے کو اوور ڈیمانڈنگ بھی بنا دے گا یا اس کو سیلف سینٹرڈ بنا دے گا, یعنی کہ بس وہ اپنے ہی بارے میں سوچے گا یا پھر اس کی ڈیمانڈز بڑھ جائیں گی. یعنی کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم بچے کی سیلف اسٹیم بڑھاتے بڑھاتے اس کی ایگو تو نہیں اس کو پراؤڈ نہیں بنانا ہے, ہم نے انفلیٹڈ ایگو نہ دیتے ہیں, انفلیٹ نہیں کرنا ہے ہم نے. ہم یہاں اعتدال میں رہ کے, اسی لیے مرر کی جو بات کی ہے نا, مرر آپ کو بالکل حقیقت دکھاتا ہے. اگر آپ کے چہرے پہ کچھ چیز لگی ہوئی ہے وہ نظر آئے گی کہ لگی ہوئی ہے تو وہ دکھائیں کہ وہ لگی ہوئی ہے نا, اس کو چھپانا نہیں ہے. سملرلی جو چیز ہم اپنے بچے میں اچھی طرح سے جو محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس کی اچھی بات ہے, اس کے پازیٹیوز اس کو بتانے چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم اس میں جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ بن جائے جو اچھی چیز اس میں, تو پھر اس کا ریپیٹیشن گھر میں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہیں نا جہاں اسکل یا ٹیلنٹ اس کو آئیڈینٹیفائی ہر پیرنٹ کر رہا ہوتا ہے, اس سکل کو اس کے اندر بار بار ان ٹریٹس کو ریوائز کرانا. بچے بعض اوقات اپنی صلاحیتیں خود بھی بھول جاتے ہیں, ان صلاحیتوں کا بار بار اس کو یاد کرانا, یہ بھی اس کی سیلف اسٹیم میں جو ہے نا پھر فائدہ دیتا ہے. ایکچولی سیلف اسٹیم کے بارے میں والدین کو اپنے پر بھی توجہ دینی چاہیے. آپ دیکھیں کہ سیلف اسٹیم آپ کسی کی تبھی بلڈ کر سکیں گے جب آپ نے اپنی سیلف اسٹیم پہ بھی کام کیا ہوا ہوگا. ہماری سوسائٹی بائی لارج جو ہے نیگیٹو ہے, اور ہم لوگ زیادہ تر نیگیٹو چیزوں کو پہلے پک کرتے ہیں, اور ہم نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اگر ایک والدہ ہیں اور ایک والد ہیں, انہوں نے تھرو آؤٹ بچپن سے لے کے جوانی تک یہی سنا تم کسی قابل نہیں, تم کسی قابل نہیں, اور اس کے بعد جب شادی ہوگی تو پھر میکا سسرال, وہاں سے بھی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. ہسبینڈ وائف کی آپس کی کنورسیشن ہے, اس میں بھی ایسی ہی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں کہ تم نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا. تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ بچوں کے اندر سیلف اسٹیم کیسے بلڈ کریں گے جب اپنی سیلف اسٹیم لو ہوگی. تو والدین کو اپنی سیلف اسٹیم پہ بھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میرے خیال سے سب سے زیادہ الفاظ کا چناؤ, بالکل, کیونکہ دیکھیں جیسے زبان کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ بازو کا تلوار سے بھی زیادہ اس کی جو ہے نا وہ دھار محسوس ہوتی ہے, تو الفاظ کا چناؤ بہت اس میں جو ہے نا. والدین کے بارے میں جو آپ نے یہ والی بات کی ہے, اس کے علاوہ ناظرین ایک اور فیکٹر بھی ہے. والدین کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسرے بچوں سے, انہوں نے کیا اچیو کر لیا, تم 18 سال کے ہو تم کیا کر رہے ہو, ان کا بچہ دیکھیں 18 سال کا وہ کیا اچیو کر رہا ہے, اور کئی دفعہ ان کا بچہ 18 سال کا نہیں بھی ہوتا, وہ 24 سے 26 سال کا ہوتا ہے. آپ کا بچہ میٹرک میں ہے, وہ بچہ ماسٹرز کر کے کوئی جاب کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی جب آپ کے بچے کا وہ وقت آئے گا تو وہ بھی یہ کر رہا ہوگا. یہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس پہ ہم انشاءاللہ بریک کے بعد آ کر بات کریں گے. اسٹے ود اس, لیٹس ٹیک اپ. ویلکم بیک ناظرین. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں ماں باپ بھی تو سیلف اسٹیم کو لو کرنے کی وجہ نہیں بن رہا ہے, جان بوجھ کر نہیں. ہو سکتا ہے کہ لا علمی میں ہمارے منہ سے ایسے جملے نکل جاتے ہوں جو ہمارے بچوں کو تھوڑا سا ہرٹ کرتے ہوں, ان کا جو اپنا اعتماد ہے وہ تھوڑا سا اس سے ہلتا ہو. جیسے کہ ہم یہ بول دیتے ہیں کہ دیکھو اس کا بچہ کیا کر رہا ہے, فلاں کا بچہ کیا کر رہا ہے, اس نے یہ اچیو کر لیا, ہمارے گھر میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے. ایسے جملے کیا ہمیں بولنے چاہیے ہیں؟ یہ جملوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں جس میں کمپیریزنز بہت زیادہ آ جاتا ہے, یہ والدین آپ سارٹ آف آپ سمجھیں ڈیسپریٹ موو کرتے ہیں, کیونکہ ان کو کئی دفعہ طریقے نہیں سمجھ آ رہے ہوتے کہ ہم اپنے بچے کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کریں. تو سب سے پہلا تو جو ڈیزاسٹر وہ کرتے ہیں وہ کمپیریزنز کا کرتے ہیں. اچھا, کمپیریزن کو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پہلے تو اپنے گھر میں شروع کرتے ہیں. یعنی تمہارا بھائی کر رہا ہے, تمہاری بہن کر رہی ہے, تم نہیں کر رہے, دیکھو وہ کتنا پڑھ رہا ہے, تم نہیں پڑھ رہے. اس میں پڑھائی پہ ہوتا ہے, شکل و صورت پہ ہوتا ہے, آرگنائزیشنل سکلز پہ ہوتا ہے, کسی کو سلام کرنے پہ ہوتا ہے, کسی کو پوچھنے پہ ہوتا ہے, یعنی لہجے پہ, آواز پر, ٹون, بہت سی چیزوں پہ. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کے بس میں نہیں ہیں, وہ سکھانا پھر بھی پیرنٹ نہیں ہوتا ہے. پھر ہم اس کے بعد ہمسائے اور رشتہ داروں میں چلے جاتے ہیں کہ ہم پھر اس کے بعد ان کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ فلاں کا بچہ کتنا اچھا. اب اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو نفرت کا بیج ہم ڈال دیتے ہیں بہن بھائیوں کے درمیان, اور ایون باقی لوگوں کے درمیان, اور ایون والدین کے ساتھ بھی نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے بچوں کو. ساتھ ہی ساتھ بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر شاید کوئی کیپیسٹی ہی نہیں ہے, اور بچہ رہنا شروع ہو جاتا ہے ایک وکٹم مینٹیلٹی کے ساتھ. یعنی اس کو ہمیشہ لگتا ہے کہ
میں جو ہوں میں کسی قابل نہیں ہوں, پتہ نہیں میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, میرے تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, اور مجھے تو نہ دنیا میں کچھ ملنا ہے, پتہ نہیں آخرت بھی کیسی ہونی ہے. اور وہی بات ہے کہ گلے شکوے والا سٹائل جو ہے نا ان کے اندر ہوتا ہے, اور بٹرنس ان کے اندر پر بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے کمپیریزنز جو ہیں یہ کلر ہوتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک سیلف اسٹیم کی بوسٹ کے ساتھ ہوتا تھا. یعنی ایک دوسرے کو وہ ساتھ لے لے کے چلتے تھے, جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ سورہ العصر میں جیسے ہے کہ وہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیشن جو کس چیز میں ہوتی ہے, حق میں اور صبر کے لیے. تو ہمارا بھی یہ ہے کہ جب ہم نے کمپیریزن کرنا ہے کہ اچھا فلاں نے تو ہوم ورک کر لیا, کون اس کو آؤٹ ڈو کرے گا, اور فلاں تو جو ہے وہ اس ایونٹ پہ اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں سے کون اتنا اچھا پرفارم کر سکتا ہے. تو اگر آپ اس کو پازیٹیو طریقے سے وہی میسج دیتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس چیز میں ایکسل کر سکے. اور اس میں دیکھیں نا, ایک ذہنی طور پہ اس چیز کو ہمیں ایڈمٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت کے ساتھ تو بھیجا ہے, لیکن کسی دو کی صلاحیت ہو سکتا ہے ایک برابر نہ ہو. آپ دیکھیں خود پھلوں کی مثال لیں اور سبزیوں کی مثال لیں. آپ دیکھیں کینو ہی میں کتنی ورائٹی ہے, آم میں کتنی ورائٹی ہے, لیکن نام ایک ہی ہے, آم ہے, ورائٹی ہے. تو آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر ایک ہی والدین کی اولاد, لیکن ہر ایک کے اندر آپ دیکھیں ایک بچہ اگر میتھس میں اچھا ہے تو دوسرا بچہ انگلش میں یا کسی اور سبجیکٹ میں اچھا ہے. وہ کیا چیز ہے ایک بچے کے اندر جو وہ اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتا, کہ اس کا ایک فیچر ہے وہ ویسا ہی رہے گا, یا اس کی ایک ٹریٹ ہے وہ ویسا ہی رہے گا, اور اس کو ماں باپ زبردستی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی بات دیکھیں, اب آپ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, ایک بچہ ہے, اور وہ بچپن سے اس کو کسی بھی چیز کا شوق ہے, ٹھیک ہے, بچے ہوتے ہیں ان کو یہ جیسے بلاکس ہیں, روبوٹ ہے, ان کی چیزوں کا بنانے کا شوق ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا مائنڈ مکینیکل ہے, ٹھیک ہے. اس نے پہلے سے اگر اپنا ذہن ایسی چیزوں میں لگایا ہوا ہے, اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تم تو جا کے نا فوٹوگرافی کرو, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں آپ اس کو بالکل اس کے انٹرسٹ کلین کے اندر سے نکال کے ایک بالکل نئی چیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بچہ جب اپنی صلاحیت کو بعض اوقات پہچان لیتا ہے وہ اسی کو فالو کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. ہماری سیلف اسٹیم کے جو بعض اوقات معیار ہوتے ہیں, ہم وہی بات آ جاتی ہے کہ نہیں ہم ڈیسیجن لینے والے ہیں نا, تو ہم اندر سے اس کو اس کی جو صلاحیت ہے اس پر توڑ رہے ہوتے ہیں, اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ جو ایکسیپٹنس کا لیول ہے, اور اسی طرح ایکسپیکٹیشنز, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کر لے گا. ہم نے جو اس کی تصویر اس کو دکھائی ہے, ہمیں اس میں سے جو چیز نکالنی کہ جو ہم نے اس کو اس کی شکل دکھائی ہے نا, جو اس کا ہے, اس کی ایکسپیکٹیشنز کی بجائے اس ڈسکرپشن کے مطابق وہ بنے گا. اب آپ ڈسکرپشن تو کچھ دے رہے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز آپ کی کچھ اور ہیں اس سے, تو ظاہر ہے یہ کلیش تو سیلف اسٹیم کو ڈسٹروائے کرے گا. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ٹیمپرمنٹس, ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بچوں کا ٹیمپرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. جیسے انہوں نے کہا کہ صلاحیتیں فرق ہیں. اب ایک بچہ شائع ہے, یہ بھی آج کل کا اتنا بڑا ایشو ہے. ہر دوسرا پیرنٹ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا بچہ شائع ہے, اسکول والوں نے کہہ دیا شائع ہے, یا گھر میں نظر آ رہا ہے کہ باقی سب بچے تو بہت بولتے ہیں, خاموش طبیعت ہے, تو اب مجھے فکر پڑ گئی میں اس کو کسی طرح سے بولڈ بنا دوں. ہو سکتا ہے وہ شائع ہی رہے, اس کی سیلف اسٹیم اسی میں بڑی کمفرٹیبل ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ کوئی اچھا بک ریڈر ہے, وہ رائٹر ہے, وہ تھنکر ہے. ہم ان پوائنٹس پہ نہیں سوچتے, ہم صرف اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ اس کو بولڈ بنائیں. اور وہی بات ہے پھر ہم کمپیریزنز کرتے ہیں, ایکسپیکٹیشن دیتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم جا کے اسپیچ کرو یہاں پہ, تم اس سے جا کے ملو. That is not possible for the child. ایک بہت اہم سروے میں نے دیکھا اس حوالے سے, اور اس میں یہ تھا کہ جو بچے, ہم کہتے ہیں کہ اتنی ارلی ایج کے اندر ایک بچہ کوئی گینگ جا کے کیوں جوائن کر لیتا ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ بچے گینگز اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس نیڈ کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں بلانگ کرتے ہیں, وہ کچھ امپورٹنٹ ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی وہ کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی اے somebody rather than being a nobody. I want to be somebody rather than being a nobody. تو مطلب کہ بچے جو ہیں وہ کتنا زیادہ اس پہ برا افیکٹ لے رہے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو انکریج نہیں کیا تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور ایک اسٹڈی کے مطابق کہ جن بچوں کا سیلف اسٹیم لو ہوتا ہے وہ بچے کیا کرتے ہیں, وہ بچے جو ہیں ان کو کوئی بھی ڈومینیٹ کر کے ان کا مس یوز کر سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے. اگر ایک بچے نے یہ بات سوچ لی کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے,
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے صحیح رائٹس بھی گیو اپ کر دے. اور ایسے بچے بعض اوقات رپورٹ بھی نہیں کرتے پھر, اور ان کا شیئر نہیں کرتے. اور زندگی میں اگر ان کی شادیاں ہو رہی ہیں یا ان کا اسپاؤس بھی ہے, تو کیونکہ انہوں نے یہ بات ذہن میں اسٹیبلش کر لی کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے, وہ بچہ کبھی بھی اس پہ نہیں آئے گا کہ وہ اپنے صحیح رائٹس بھی مانگ سکے, وہ اپنے ایک ہال میں سمٹ جائے گا. لیکن اس میں ایک اور بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جس بچے کو بار بار بتایا جا رہا ہے تم کسی قابل نہیں, تو وہ باہر نکل کے بہت سارے حرام ریلیشن شپ میں بھی اسی لیے انوالو ہوتا ہے کہ گھر میں اماں ابا بھی کہہ رہے ہیں یو آر نو بڈی. میں اسکول کالج یونیورسٹی میں ہوں, وہاں پہ بھی یہی سننے کو ہمیشہ ملا آئی ایم نو بڈی. اب ایک دم سے کوئی ایک راستے میں ملا, کوئی چیٹ پہ آیا, ہم کسی سے کلاس میں گفتگو ہوئی اور اس نے کہا آئی لو یو, یو آر سم بڈی, تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کو لگتا ہے میری تو دنیا بدل گئی. اور یہ بہت سی ریسرچ بتاتی ہے کہ جتنے غلط کام دنیا میں ہوتے ہیں, ون آف دا کی فیکٹر ان دیٹ از لو سیلف اسٹیم. کہ اگر کسی انسان کی سیلف اسٹیم لو ہے تو وہ بہت سے مسائل میں پھنسے گا. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو امپروو کریں تو اس کی سیلف اسٹیم ہائی کریں. آپ دیکھیں بہت سے پیرنٹس یہ مسئلہ لے کے آتے ہیں ہمارا بچہ پڑھائی میں امپروو نہیں ہو رہا, یعنی ہم اس کو بار بار پڑھا رہے ہیں, اس کو ٹیوشنز بھی لگوا دی ہیں, ٹیچر بھی چینج کر لیا, انسٹیٹیوشن بھی بار بار چینج کیا, کیونکہ وہ جو اس کو لیبل کر رہے ہیں نا, میسج دے رہے ہیں ساتھ کے ساتھ, وہ اس کی سیلف اسٹیم لو کرتا جا رہا ہے. اس کو بتا رہے ہیں بیٹا تمہارے 3 اسکول بدلے تب بھی تم نہیں پڑھ رہے, تمہیں 4 ٹیچر رکھ کے دیے پھر بھی تم نہیں پڑھ رہے, تم ابھی تک اتنے ہی نمبر لے رہے ہو. یعنی اس کو کوئی سلوشن نہیں ہم دے رہے, بلکہ ریپیٹڈ یہ میسیجز دے رہے ہیں آف فیلئر. تو جب وہ اندر سے یہ فیل کر رہا ہے کہ آئی کانٹ ڈو اٹ, وہ نہیں کر پائے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر ایک طرف فزیکلی تو محنت بھی کر رہے ہیں, اس کے انسٹیٹیوشنز چینج کر رہے ہیں, اس کا انوائرمنٹ چینج کر رہے ہیں, اس کے اوپر نگرانی کریں, آپ ایفرٹ تو لگا رہے ہیں, سب کچھ کریں, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایموشنلی آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جذباتیت کے اندر آ کر آپ نے جو جملے اس کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں, وہ جملے ان ساری چیزوں سے زیادہ رول پلے کر رہے ہیں. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ بچہ, اور آپ یہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ باہر اسکول میں جا کے وہ اسکول والے ہی اس کو بار بار احساس دلائیں گے تم کمزور ہو. جب وہ سب کانشیس میں بات سٹور ہوئی ہوئی ہے تو پیپر سامنے آتا ہے. اور ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے. جب ہم اس کے سامنے کچھ نیگیٹو بولتے ہیں تو شیطان 3 نیگیٹیوز اور ایڈ بھی کر دیتا ہے اس کے ساتھ. اس کی صلاحیت کو اوپر آنے کی بجائے وہ اور اس کو نیچے لے کر جاتا ہے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں ایک پارٹ پلے کر رہے ہیں, شیطان بھی اس کے ساتھ رول پلے کر رہا ہے. اور شیطان کون سا پارٹ پلے کر رہا ہے کہ پھر وہ آپ ہی کے خلاف اس کو کسی دن بھڑکانے کے لیے وہ بھی محنت کرے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے بچوں کے اندر یہ صلاحیت ہم نے پیدا کرنی ہے دیٹ دے آر ایبل ٹو فیس دیم سیلز. اپنے آپ کو ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے نا کہ میں کون ہوں, یہ احساس تو آپ ہی ان کو دلا سکتے ہیں, اور اس صلاحیت کے ساتھ جا کے وہ دنیا کو فیس کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے ناظرین کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم اپنے بچے کی سیلف اسٹیم بڑھاتے بڑھاتے اس کو ایگو کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے ہیں. اس موضوع پہ ہم آ کر بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ ایگو میں اور سیلف اسٹیم میں کیا فرق ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بچے کی سیلف اسٹیم کو بڑھاتے بڑھاتے اس کی ایگو ہی بڑھا دیں. یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسنون دعا بھی آتی ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے. یعنی کہ میں اپنے آپ کو تو بڑی چیز نہ سمجھوں, لیکن لوگوں کی نظر میں میرا امپیکٹ ہو تاکہ میں اپنی میکسیمم پروڈکٹیوٹی دے سکوں. ٹھیک ہے, تو یہی کانسیپٹ ہم نے, اگر ہم سائیکالوجی میں دیکھیں تو وہ بھی آتا ہے کہ ہم نے انفلیٹڈ ایگو نہیں دینی. کئی دفعہ ماں باپ یہی غلطی کرتے ہیں کہ بچے کو شہزادہ شہزادہ کہتے کہتے ایسے بنا دیتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو لگتا ہے مجھے ہر جگہ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملے گی. ایسے نہیں ہوتا زندگی میں. آپ کو ہائیز اینڈ لوز کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, ہر جگہ آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتے. تو اب ہم اس پوائنٹ کو کیسے اٹھائیں, کیسے دیکھیں. سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے وہ ریز کی جاتی ہے فیکچول باتوں پہ, فیکٹس پہ. آپ کے بچے نے جو کام واقعی اچھا کیا, ورتھ اٹ کیا, آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. یعنی آپ کے بچے نے اپنا کمرہ اچھا صاف کیا, اب فیکچول بات ہے تو آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ
آئی ایم سو پراؤڈ آف یو کہ آپ نے اپنا کمرہ اچھی طرح صاف کیا, ٹھیک ہے. یہ اگر لیکن اس نے جگہ جگہ گند پھیلایا ہوا اور آپ کے نہیں میرا بچہ تو صاف ہے, ایسی دنیا والے باتیں کرتے ہیں. اب اتنی بھی زیادہ صفائی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے گندے کمرے پہ تو آپ کے بچے کے اندر انفلیٹڈ ایگو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی طرح سے آپ کے بچے نے پڑھائی کی اور اس نے اچھے نمبر لیے, تو اب آپ نے اس کو کہا کہ آئی ایم سو ہیپی, آپ نے اتنی محنت کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی. اب آپ نے اس کی سیلف اسٹیم فیکچول بات پہ بیس کی. اب انفلیٹڈ ایگو کیا ہوگی؟ بچہ پڑھ بھی نہیں رہا تھا, کوئی اتنی کوشش نہیں کر رہا تھا, آپ کے گھر میں پڑھائی کا رجحان تھا نہیں تھا, یا آپ نے بھیجا وٹ ایور, اب اس کا ایگزام کا رزلٹ آیا, اس نے کوئی اتنے اچھے نمبر نہیں لیے, تو آپ نے کہا ایک تو استاد ایسے ہی ہیں اپنی مرضی کے بچوں کو پاس کر دیتے ہیں. میرا بچہ ساری رات پڑھتا تھا, چاہے وہ ساری رات فلمیں دیکھتا تھا ہاں یا کسی سے چیٹ کرتا تھا, لیکن آپ اپنے بچے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, تو اب آپ اس کو انفلیٹڈ ایگو دے رہے ہیں کہ تم تو بڑی چیز ہو, سوسائٹی ساری جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. تو آپ نے فیکٹ بیس بات پہ بچے کی تعریف کرنی ہے. اب اس کے لیے آپ کے اپنے اندر بھی فیکٹس درست ہونے چاہیے, یعنی کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس عمر کا بچہ کیا کر سکتا ہے. یعنی ہم کئی دفعہ اپنی ایکسپیکٹیشن بار اتنی ہائی رکھ لیتے ہیں پیرنٹ ہونے کے ناطے کہ ایک بچہ جس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ہم اس پہ کرتے ہیں. اسی طرح سے کیپیسٹی بلڈنگ بھی اس طرح کرنی چاہیے. یعنی کہ اگر فرض کریں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کا بچہ بہت اچھا کرے گا کام, اس نے اتنا اچھا نہیں کیا, تو آپ اس کو کہیں گے کہ آئی ایم ہیپی آپ نے ٹرائی کیا, ویسے یہ کہ آپ یہ 3 چیزیں بھی ساتھ کر لیں تو یہ کمرہ زیادہ اچھا صاف ہو جائے گا. آئی ایم ہیپی کہ آپ نے پڑھا, آپ نے پاس کر لیا, آپ کے 60% نمبر آ گئے, لیکن میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم 70% تک نمبر ضرور لیں. ایسا بولنے سے جس میں آپ فیکچول بات کر رہے ہیں اس کی لو سیلف اسٹیم نہیں ہوگی اور نہ انفلیٹڈ ایگوز کی, اور اس کو ساتھ ہی یہ کہیں کہ تم کر سکتے ہو, تم کیپیبل ہو اے گریڈ لانے کے, تم صرف شاید اتنا ڈال نہیں رہے تھے, اگر تم یہ 2 اور ڈال دیتے تو تمہارے یہ آ جانے تھے. وہ جو ایک انکریجمنٹ لیول ہے وہ پھر سیلف اسٹیم کو. لیکن افشا یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ ایسا کریں گے کیوں؟ فوائد کیا ہے سیلف اسٹیم کے؟ مطلب یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے اپنے ذہن میں پوائنٹ کلیئر ہو کہ ہم نے یہ کرنا کیوں ہے. جی ہاں بالکل. دیکھیں ہر انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, خواہ وہ سوشل مراحل میں ہو یا فیملی لائف ہو, ایموشنل ہو, بزنس ہو, کوئی بھی کام ہو, وہ اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. سیلف اسٹیم کے سب سے بڑے فائدوں میں سے سب سے اچھی چیز ایک تو یہ ہے, دیکھیں جن گھروں میں ویلیوز ہیں, آپ انصاف کی ویلیو ہے, بڑوں کا ادب ہے, احترام ہے, دینداری ہے, جو چیزیں نماز کا رجحان ہے, تعلیم کا بہت کئی گھروں میں ہوتا ہے, جو ویلیوز ہیں, جھوٹ نہیں بولنا, وہ ویلیو کرنے لگے گا. مثال کے طور پہ اگر میرے گھر میں مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ انصاف پر زندگی گزارنی ہے, میں اپنے بچوں میں بھی انصاف ڈالوں گی. ایک تو ہی ول لیو اپ ٹو دوز ویلیوز. دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا بعض اوقات ہم بڑے بچوں کو تو ہر رائے مشورے میں لے لیتے ہیں, چھوٹے کو کہتے ہیں تم تو چپ رہو, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ اس کے برعکس ہوگا کہ آپ چھوٹے کو بھی شامل کریں گے, اس کو ہی ول اسٹارٹ فیلنگ امپورٹنٹ کہ میرا ایک وجود ہے, میرے وجود میں میری پریزنس لوگوں کو میٹر کرتی ہے, میرا جو وجود ہے, تو ہی ول اسٹارٹ فیلنگ امپورٹنٹ. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ چیلنجز کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرے گا, ورنہ آپ دیکھیں بچے چیلنجز سے بالکل, آپ نے اگر ہر چیز اس کی پلیٹ میں ڈال دی, وہ چیلنج کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گا, وہ لے گا بھی نہیں. تو ایک تیسری چیز ہے وہ اٹیمپٹ کرے گا چیلنج کو. چوتھی چیز یہ ہے کہ رسکس کو, مصیبت کو, مشکل کو, پرابلمس کو ٹیکل کرنا یا آبسٹیکل کو گزارنے کی اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی. پانچویں چیز یہ ہے کہ دے ول آلسو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں ضروری نہیں تھا کہ ہمیں پرفیکٹ ہونا تھا. وہ اگر آپ نے غلط ایکسپیکٹیشنز ڈالی تھی نا, تو وہ پرفیکشن تو ہو نہیں سکتی, سوائے اللہ کی ذات کے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. بے شک. ایک چیز. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ایڈمٹ کرنے لگیں گے, ایکسیپٹ کرنے لگیں گے جہاں وہ فیل ہوں گے, کیونکہ ان کو اب یہ احساس ہو گیا کہ پرفیکٹ تو میں ہو نہیں سکتا, لیکن اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے وہ فوراً آ کے اس کو مان لیں گے اور اصلاح کے لیے راضی ہو جائیں گے. اسی طرح غلطی کی ہے اس کو بھی مان لیں گے. اس کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے اور وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی, جواب دہی کا احساس ہونا, وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں جس کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہو گیا وہ ہمیشہ سنسیئر کام کرے گا, اس کے اندر سے جھوٹ فراڈ خود بخود نکلنے لگے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ہر انسان چاہتا ہے نا کہ وہ خوش زندگی گزارے, ایک تو اس کو یہ صلاحیت مل جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو بی ہیپی ایون اگر آپ کے پاس بہت کچھ نہیں ہے, یہ صلاحیت. دوسرا یہ شکر گزاری کا خود بخود جو ہے نا وہ اس کے اندر ٹھہراؤ آنے لگتا ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں اگر ان کی گریٹیفیکیشن, ان کی ایک جو ہوتے ہیں نا انسٹنٹ تعریف نہیں بھی ملی,
تو وہ بعض اوقات تو آسمان پہ چلے جاتے ہیں پھر فوراً نیچے بھی زمین پر گرتے ہیں. یہ جو ہے نا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے لیے وہ ریڈی ہو جائیں. جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت. بہت سی چیزوں تمہارا شاید تم انصاف کرتے رہو لوگوں سے اور تمہیں ان ریٹرن کچھ بھی نہ ملے, تو وہ یہ جو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. پھر ڈاکٹر کنول, وہ کمفرٹ, وہ کریج ہم دیں گے کیسے بچے کو جس سے ہمیں اتنے سارے فائدے مل جائیں؟ جی دیکھیں, اس میں ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کن چیزوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہے, کہ آپ کا بچہ وہ چیزیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے, بیسیکلی بچے کی سیلف اسٹیم بلڈ کرنے کے لیے نئے ایریاز میں جانا ہوتا ہے. ایسی چیزیں کروانی ہوتی ہیں جو اس نے خود بھی ایکسپلور نہیں کی اور شاید آپ کو بھی نہیں پتا کہ وہ ہڈن ٹیلنٹس میرے بچے کے اندر موجود ہیں, یا میرا بچہ یہ کر سکتا ہے, مجھے فیل ہو رہا ہے, لیکن وہ اپنے اندر اتنے گٹس نہیں محسوس کرتا کہ میں وہ کام کر سکوں. تو اس کے لیے بڑے ایک مشہور 2 ٹرمینالوجیز ہیں کہ موو فرام یور کمفرٹ زون ٹو یور کریج زون, کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے اپرچونٹیز پرووائڈ کرتے رہتے ہیں جہاں پہ وہ نئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی بھی نہیں کی ہوتی, جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم ایز ایڈلٹس بھی دیکھ سکتے ہیں, اگر ہم بچپن میں اپنے جائیں تو کئی چیزیں ہم نے بالکل نہیں سوچی ہوتی کہ ہم کبھی کریں گے, اور جب ہم کرتے ہیں اور لوگ جب ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اس کام میں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, اور ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں اچھا آئی کوڈ ڈو اٹ, مطلب آئی نیور تھاٹ کہ میں ایسا کام کر سکوں گی. تو بچوں کو بھی آپ نے اسی لیول پہ لے کے جانا ہوتا ہے, اور اس کے لیے نا ایک بڑا میرے پاس ایک جملہ ہوتا ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو اور سب کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ جملہ اپنے پاس لکھ کے رکھنا ہے اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور اس کو بولتے رہنا ہے کہ آئی ایم یونیک, ورتھ وائل, مسٹیک میکنگ پرسن. اپنے لیے بھی یہ سوچ لیں پیرنٹس, ان کی سیلف اسٹیم بھی ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ ایز اے پیرنٹ بھی ہماری سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے نا. ہمیں بھی یہ کمفرٹ زون اور کریج زون کا کمبینیشن پتہ ہونا چاہیے. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں میں اچھی ماں نہیں ہوں, میں اچھا باپ نہیں ہوں. جب بچوں سے وہ ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیں کوئی کمی ہے, ہمیں کمی ہے, میں نہیں کر سکی, فلاں ماں تو اتنی اچھی ہے. کئی دفعہ گھر میں ماؤں کے بھی مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ جو ہے باپ کے بھی مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ کون اپنے بچوں کو کیا کچھ زیادہ دے رہا ہے یا کر رہا ہے ان کے لیے نا. تو اپنے آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے مجھے پیدا کیا, میری ورتھ ہے, اور آئی ایم یونیک, میرے فنگر پرنٹس بھی ڈیفرنٹ ہیں. میرا کسی سے مقابلہ نہ کریں, جو اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں میں اس کے مطابق اپنے ہی اون پیس پہ کام کروں گا, لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ضائع کروں. اور مسٹیک میکنگ, ہم سے اس پورے پروسیس میں کمفرٹ زون سے کریج زون میں جانے میں غلطیاں بھی ہوں گی. ہم کئی دفعہ آپ کوئی چیز کریں گے اس میں بلنڈر ہو جائے گا, آپ نے کوئی کام کیا اس میں آپ غلط بول جائیں گے, آپ لکھنے میں کوئی غلطی کر دیں گے, آپ کچھ پکانے میں کچھ ایسی چیز کر دیں گے, لیکن اس پارٹ آف دا گیم. اسی طرح انسان اپنے آپ کو امپروو کرتا چلا جاتا ہے. یعنی انسان کو اپنی لمٹس پش کرنی چاہیے. بالکل لمٹس کو پش کرنا چاہیے, لیکن لمٹس کو پش کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پیرانوائڈ ہو جائیں, یا اگلے بچے کو آپ اس لمٹ پہ پش کریں کہ وہ بچہ جو ہے وہ سمجھے کہ میں اپنی زندگی ہی ختم کر لوں کیونکہ میرے ماں باپ کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ میں میچ ہی نہیں کر سکتا. ہمیشہ ریئلسٹک دیکھیں ایکسپیکٹیشن کا بھی جو لفظ ہے نا, اس کو بھی بڑا محتاط ہو کے استعمال کرنا چاہیے, اور اس کو بھی ریئلسٹک ہونا چاہیے. اگر ایک 14 سال کا بچہ اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم 1 مہینے میں مجھے 1 لاکھ روپے کما کے دو, تو 14 سال کا بچہ یہ ایک بہت ان ریئلسٹک اپروچ ہوگی. لیکن اگر ایک 14 سال کے بچے کو آپ یہ کہیں کہ تم ایک A گریڈ یا A اسٹار یا 80%, یہ اس کی صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے اوپر محنت کر سکتا ہے. تو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. تھینک یو افشا, تھینک یو کنول کیسر. تو ناظرین, اس ساری گفتگو کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک بچہ اپنے سیلف ورتھ کو پہچانے, وہ یہ جانے کہ اس کی سکلز کیا ہیں, اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, اس کی لمٹس کیا ہیں, اس کو یہ بھی ضرور بتائیں تاکہ ہمارا بچہ جب زمانے میں باہر جائے تو اس کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اگلی دفعہ بھی ہمارے اگلے موضوع میں ہمارا ساتھ دیں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہے گی آپ کی ہوسٹ. اللہ حافظ.